नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम एक भरपूर मुआशरे को कायम करने के लिए उस मुआशरे में रहने वाले अफराद पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ आयद करता है। कुछ फ़राइज़ का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ है और कुछ का ताल्लुक़ इंसानों के साथ है। आज इस प्रोग्राम में हम उन फ़राइज़ का अहाता करेंगे जिनका ताल्लुक़ एक इंसान का बहैसियत इंसान दूसरे के साथ है और ख़ास तौर पे जिसके अंदर माली मामलात इन्वॉल्व होते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है कि ज़कात कैसे अदा की जाए, ज़कात किन को अदा की जाए, ज़कात का तसव्वुर क्या है और हमारे इस्लामी मुआशरे में इसकी क्या अहमियत है। आप भी फ़ोन कॉल करके इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और आप बराह रास्त अपनी क्यूरीज़ और अपने सवालात इस प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ़ भी करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब। आप मुफ्ती हैं, दारुल इफ्ता के साथ आपका ताल्लुक़ है, मज़हबी स्कॉलर हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब साहिबज़ादा मोहम्मद अमाद रसूल साहिब। आप भी मज़हबी स्कॉलर हैं और इस्लाम के हवाले से एक ख़ास दरक रखते हैं और ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ मुआशरे और माशरती मामलात के साथ है। हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला, जो ज़कात है जो कि एक ऑब्लिगेशन है, एक फ़र्ज़ है एक मुसलमान के ऊपर और एक माली फ़रीज़ा जिसे आप कह लीजिए। इबादत के अंदर जब हम देखें तो नमाज का ताल्लुक़ इंसान के बदन के साथ है और ज़कात को देखते हैं तो इसका ताल्लुक़ इंसान के माल के साथ है जो वो अपने बदन के ज़रिए या अपनी ज़हन और फ़िक्र और सोच के ज़रिए पैदा करता है, हासिल करता है, कसब करता है। तो इस्लाम इसकी अहमियत के हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ज़कात के हवाले से इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है इंतहाई वाज़ेह, साफ़ सुथरा, नपतुला है और इंसानी अक़ल के इंतहाई करीब है जी। और हर बाशऊर इंसान समझता है कि एक सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए जो इस्लाम के ज़कात के बारे में अहकाम हैं ये इंतहाई इंसाफ पर मबनी है और अगर सही मानों में इन अहकामात पर अमल किया जाए और इनकी पासदारी की जाए तो हम अपने माशरे को एक खुशहाल और फलाही माशरा बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुरान अज़ीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अक्सर मकामात पे जहाँ हमें नमाज की अदायगी का हुक्म दिया तो साथ ही ज़कात की अदायगी का भी हुक्म दिया जी। अक्सर मकामात पे हम देखते हैं कुरान अज़ीज़ की तिलावत करते हुए अल्लाह करीम हमें हुक्म देता है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात कि तुम नमाज को कायम करो, ज़कात की अदायगी का अहतमाम करो। गोया नमाज जो हम यौमिया 5 मरतबा पढ़ते हैं तो उसकी जिस तरह अहमियत मुसल्लम है ऐसे ही ज़कात की अहमियत मुसल्लम है और यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया और कुछ कबाइल ज़कात की अदायगी से मुनहरिफ हुए तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ तक फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अगर कोई बकरी का बच्चा हत्ता के एक रस्सी भी ज़कात के मद में दी जाती थी और अब कोई उसके अदा करने से भी इनकार करेगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। गोया कि ये एक इंतहाई ज़बरदस्त फरीज़ा था जिसे सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन समझते थे और वो ये समझते थे कि अगर कोई बंदा ज़कात और नमाज में फ़र्क करता है तो गोया कि उसका ईमान वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो दायरा इस्लाम में नहीं रहता। अल्लामा साहब, यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि नमाज हमने 5 दफ़ा पढ़नी है लेकिन ज़कात साल में 1 दफ़ा अदा करनी है। अब दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि नमाज 5 दफ़ा पढ़ें, ज़कात साल में 1 दफ़ा दें, लेकिन दोनों को बिल्कुल इक्वल कर दिया गया। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात देखें 27 मकामात पर कुरान में ज़कात नमाज इकट्ठा ज़िक्र हुआ है और कुछ मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे खैरात जो उनसी है उसको नमाज के साथ बयान किया है। ठीक है ना जी। अब ये है कि कुरान मजीद में ज़कात यानी जो एक इस्तिलाही माना में हम इस्तेमाल करते हैं कि जो फ़र्ज़ है जी, इसके अलावा सदका भी है, इसके अलावा इन्फाक भी है, इसके अलावा एहसान भी है जी। ठीक है। इन इस्तिलाहात को भी कुरान मजीद में इस्तेमाल किया गया अल्फाज को और ये इख्तियारी है जी। यानी फ़कत नमाज के साथ ज़कात का जो बयान है वो
جو جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ تو اس کی فرضیت کی بنیاد پر ہے نا جی. ٹھیک ہے. نماز اور زکوٰۃ کی جو نیچر ہے، اس کی جو حیت ہے، اس کی جو کیفیت ہے، اس میں بہت فرق ہے جی. نماز جو سی ہے وہ انسان کے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو خدمت خلق کا جذبہ انسان کے اندر نماز پیدا کرتی ہے. اچھا. اس لیے کہ نماز کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ انسان کو انسان سے، مسلمان کو مسلمان سے جوڑتی ہے، اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، سوشل لائف میں انسان کو ایکٹیو کرتی ہے نماز. اس کا جو نتیجہ پھر سامنے آتا ہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی زکوٰۃ یا خیرات یا انفاق یا احسان اس صورت میں سامنے آتا ہے. یعنی اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو انسان کو دنیا سے یا معاشرے سے یا سماج سے کاٹ کر رکھے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کا آغاز اگر نماز سے ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ جو انسا ہے وہ خدمت خلق کی صورت میں یعنی زکوٰۃ کی صورت میں سامنے آتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی صورت میں انسان سے ملاقات کرتا ہے اور ایک دوسرے کے احوال سے اسے آگاہی حاصل ہو جاتی ہے. جب آگاہی حاصل ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے نماز پڑھنے والے امراء بھی ہیں، غرباء بھی ہیں، اور پھر امیر کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ لینے والے کون کون سے غریب ہیں، تو پھر ان کو وہ ان کے مسائل کیا ہیں، یہ ضرورت مند ہیں. جی ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا. واپس آپ سے جلد ہی ملتے ہیں. ناظرین کرام، مختصر وقفے کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے. علامہ صاحب، زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. زکوٰۃ سال کے بعد ادا کی جاتی ہے، تو جب سال کے بعد ادا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پہ جو رقم آتی ہے کسی غریب کے پاس جو مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ تو 1-2 مہینے میں اسے ختم کر لیتا ہے، تو پھر وہ باقی 10 مہینے سال کے تو ایسے ہی گزار دیتا ہے، ایسے ہی گزارا کرتا ہے. اور ہمارے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے. حالانکہ جب ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سال کا تعین اور مخصوص تاریخ کا تعین بھی بہت اہمیت کی حامل ایک چیز ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی درخور اعتنائی نہیں سمجھتا کہ ہم تاریخ کا تعین کریں کہ کس سال ہمارا نصاب مکمل ہوگا. اچھا دیکھیں، ایک تو آئیڈیل صورت ہوتی ہے جی، اور ایک ہے what ought to be and what's happening. یعنی ہو کیا رہا ہے، فرق ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہے کیا ہونا چاہیے، آئیڈیل صورت کیا ہے، اور ایک ہے پریکٹیکیلٹی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان دو چیزوں میں ہمیشہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، جو مالی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان دونوں چیزوں میں فرق کر کے ہمیں چلنا ہوگا کہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کا نظام کیا ہے، ریاستی سسٹم کیا ہے، یہ سارا کچھ. مفتی صاحب نے جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے بات کی تھی، زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے انسٹیٹیوشن اس کو قائم کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ایک ادارے کی بالکل ٹھیک ہے. اور جو باتیں مفتی صاحب نے بیان کی وہ ساری اس کے ماتحت آتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اونٹ کی رسی بھی اگر کوئی دیتا ہے زکوٰۃ میں تو میں وہ بھی اس سے وصول کروں گا. وہ ایک ریاست ہے، اسٹیٹ ہے کہ اسٹیٹ اپنے نظام کو قائم کرتی ہے، اپنی ریٹ کو، جسے ہم کہتے ہیں نا آج کی زبان میں، ریٹ کو قائم کرتی ہے. وہ ایک دوسری صورت بن جاتی ہے. ہمارے ہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہم یوں سمجھیے کہ ہم چل رہے ہیں، ابھی تشکیلی دور ہے، ہم اس نظام کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ معیشت پر کام کرنے والے ہیں وہ بدقسمتی سے اسی یہودی نظام سے، مغربی نظام کو پڑھ کر آتے ہیں جی. اور یہ کچھ ہی سالوں سے اسلامی معیشت پر کام تیز ہوا ہے، لوگوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے. گزشتہ 10 سالوں میں بہت کام تیز ہوا ہے، اس سے ماقبل 10 سالوں میں اس کی بنیاد رکھی گئی. ٹھیک ہے نا جی. اب آہستہ آہستہ کام آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اسلامک بینکنگ جو سی ہے وہ بھی اب کام کر رہی ہے. اب ہمیں تھوڑی سی قباحتیں، تھوڑی سی کمزوریاں، یہ ہمیں قبول کر کے چلنا ہوگا. یعنی ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اسلام نے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اسلام نے خیرات کا بھی کہا، اسلام نے انفاق کا بھی کہا، اسلام نے احسان کا بھی ہے کہا. اگر زکوٰۃ سال بعد آپ نے دینی ہے تو پورا سال آپ نے یہ کام بھی کرنے ہیں. یعنی اسلام اخلاقی طور پر آپ کو اس کا پابند بناتا ہے، اختیاری طور پر، کہ آپ سوسائٹی کے دکھ، درد اور تکلیف اور غربت و مفلسی سے اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ سال بعد زکوٰۃ آئے گی تو میں یہی دوں گا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دینا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جو صاحب ثروت ہیں، اہل ثروت ہیں، اہل دولت ہیں، وہ ایسا کرتے بھی نہیں ہیں. سال بعد زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ویسے بھی وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. آخری نقطہ جو بہت اہم ہے، جو میں اپنے حوالے سے یعنی نقطہ نظر کے طور پر بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمیں زکوٰۃ بھی اس طریقے سے ادا کرنی چاہیے کہ ہم کچھ خاندانوں کو اسٹیبلش کر دیں.
ٹھیک ہے، یہ بہت اہم جی نقطہ ہے. ہمارے ہاں ہوتا اس طرح ہے کہ کوٹھیوں کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں، 100 روپیہ زکوٰۃ کا تقسیم کر دیا جاتا ہے. اگلے سال وہی پھر بندہ جون سا ہے پھر وہیں آ کر کوٹھی میں لائن میں لگ جاتا ہے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے یونٹ سسٹم بن جاتے ہیں بزنس کے، وہ بنا کر اگر دے دیے جائیں تو کم از کم اگلے سال ایک شخص زکوٰۃ دینے والا نہیں بنتا تو کم از کم لینے والا بھی نہ رہے نا. جی بالکل ٹھیک. اس انداز سے اگر ہم زکوٰۃ کو تقسیم کریں، اور اس میں دیکھیے کہ اگر ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو پرائیویٹلی ذاتی طور پر نجی طور پر بھی ہم ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جامعات ہیں، جیسے اب جامعات ہیں یا کوئی رفاعی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، آخر ان میں 150 200 1000 2000 بچہ پڑھ رہا ہے نا جی، تعلیم حاصل کر رہا ہے، ان کا کھانا پینا سارا سسٹم ادارہ برداشت کرتا ہے، تو یہ بھی تو ایک صورت ہمارے سامنے آتی ہے نا. یعنی وہ جو بچہ تیار ہو رہا ہے وہ در حقیقت ایک یونٹ تیار ہو رہا ہے جس نے آگے چل کے معاشرے میں کام کرنا ہے. بالکل. اور اپنے خاندان کی جس نے پرورش کرنی ہے آگے چل کے. یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محتاج بنانے کے بجائے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے. ٹھیک ہے. ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کی، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے ایک خاندان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دینا ہے تاکہ آئندہ وہ زکوٰۃ لینے والا نہ بنے. یہی کام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں جا کے کیا تھا. وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ناظرین کرام، مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ جدید معاشی نظام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ممکن ہے اور زکوٰۃ کن کو ادا کی جائے گی. آپ لائیو ٹیلی فون کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 04236312169. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں 04236312169. مفتی صاحب، یہاں پہ بات ہو رہی ہے زکوٰۃ سال کے بعد ادا کی جائے گی. کیا یہ ممکن ہے کہ ہر مہینے زکوٰۃ ادا کی جائے؟ جی، اس سلسلے میں بنیادی طور پر تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے جب کوئی انسان صاحب نصاب ہوا، یعنی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوئی، اتنی مالیت اس کے پاس آ گئی اس کی ملکیت میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت کی بنیاد ہے، اس وقت سے اس بندے کو صاحب نصاب شمار کیا جائے گا، اور وہ ایک بنیادی نقطہ ہوگا. اور اس صاحب نصاب ہونے کے وقت سے لے کر جب اگلا سال ہوگا، اگر اس پورے سال میں یہ صاحب نصاب رہتا ہے، اس کا نصاب کم نہیں ہوتا، تو اس وقت اس بندے پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. مولا بخش صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. جی بتائیے. ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک صدقے کے طور پہ نا لوگ. آپ ذرا اونچا بولیے گا، آواز آپ کی کم آ رہی ہے. میرا سوال تھا کہ ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک صدقہ ہوتا ہے. ہلو جی جی ٹھیک ہے. تو میں یہ کلیئر کروانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ذرا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اپنا مال کے اوپر ہوتی ہے جی، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ جسمانی طور پہ گنا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہوگی بات آپ کی. تو کچھ لوگ چیزیں خریدتے ہیں جو کہ اپنی مطلب کوئی چیز بھی خریدتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا صدقہ نکال دیں. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کو لے لیا ہم نے. ہم ابھی اپنے مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. سوال کا جواب پہلے ادا کر دیجیے گا کہ زکوٰۃ مال کے ساتھ ریلیٹ ہے، صدقہ جان کا ہوتا ہے. کیا یہ تصور صحیح ہے؟ ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ جس طرح ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا کہ زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا جاتا ہے، جس طرح خذ من اموالہم صدقہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان کے مال سے صدقہ لے لو، وہاں پہ صدقے کو زکوٰۃ کے طور پہ استعمال کیا گیا. جی، اصل میں عربی کے اندر احادیث طیبہ میں قرآن عزیز کی آیات بینات میں زکوٰۃ کے لیے بالعموم صدقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسا کہ 10ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کا تذکرہ، جسے ہم بالتفصیل بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، وہاں پہ بھی ہے انما الصدقات للفقراء. وہاں بھی صدقات کا لفظ استعمال کیا گیا جو صدقہ کی جمع ہے. صدقہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو صدقہ واجبہ کہتے ہیں اور ایک کو صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ یعنی جس کی ادائیگی شریعت کی طرف سے ضروری ہے، اس میں صدقہ فطر اور زکوٰۃ یہ دو چیزیں بالخصوص صدقہ واجبہ کے اندر آتی ہیں. اور ان کے علاوہ باقی جو ہم
اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، خواہ وہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو یا آئندہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے یا ویسے کسی کو ہم دیتے ہیں تو وہ نفلی صدقہ شمار ہوتا ہے. اور وہ نفلی صدقہ وہ ہم جس طریقے سے چاہیں ادا کریں، نقدی کی صورت میں ادا کریں، اجناس کی صورت میں ادا کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو دیکھ کے، تو وہ ہم جس نوعیت میں بھی صدقہ ادا کریں وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے عجیب و غریب تصورات ہوتے ہیں. بعض لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ جان کا صدقہ دینا ہو تو کبھی کالا بکرا ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب نفلی صدقہ میں کوئی بھی آپ قیمتی چیز جس کی کوئی حیثیت ہے، کوئی مالیت ہے، آپ کو دیں، اور اس کے دینے کی صورت میں آپ کی بلائیں مصیبتیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ جو صدقہ ادا کیا جائے نفلی، وہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ادا کیا جائے؟ یہ سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ضرورت مند کی اگر کوئی ضرورت معلوم ہے کہ یہ ضرورت ہے تب تو بعین ہی وہ دے دیں، یا پھر اسے نقدی کی صورت میں آپ ادائیگی کریں تاکہ وہ اپنی ضرورت کی تمام اشیاء لے سکے. جو کالا بکرا یا کالے کا تصور ہے شاید یہ ہندو مت سے ہمارے اسلام میں آیا، چونکہ مسلمان ایک عرصے سے یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کے ہاں کالے رنگ کی قربانی کا ایک تصور موجود ہے، اور کالی دیوی اور کالی ماتا کا، تو شاید وہاں سے کوئی ایسی چیز کالی بلی جیسے کہتے ہیں، اگر راستہ کاٹ لے تو جی پھر کام نہیں ہوتا. جی تو محض خرافات ہیں اور جاہلانہ. یعنی صدقے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے غریب کی مدد کرنی ہے، اور یہ ہمارا ایک واجبی صدقہ نہیں ہے، یہ اختیاری ہے. اور جو کوئی بھی غریب آئے اور اگر آ کے مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امداد کی جائے تو اس کی امداد اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کر دی جائے، یہ صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے. اور اگر یہ سال کے بعد ادا کیا جائے تو پھر یہ زکوٰۃ بن جائے گی مال کے اوپر اگر ادا کیا جائے. بس وہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، بنیادی طور پر عربی میں اگر ہم الفاظ دیکھیں تو صدقہ استعمال ہوتا ہے وہ نفلی کے لیے بھی اور واجب کے لیے بھی، اس لیے دو قسمیں کر دی گئی ہیں، صدقہ واجبہ. علامہ صاحب آپ کی طرف میں حاضر ہو رہا ہوں. یہ جو ہم نصاب کی بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب ہونا چاہیے، نصاب ہوگا تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، تو نصاب کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ نصاب کیا چیز بنتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سونا جیسے 7.5 تولے جی ٹھیک ہے کہا جاتا ہے، یا 52.5 تولے چاندی. بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دونوں کی قیمت برابر تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے جسے کہتے ہیں کہ 20 دینار جی یا پھر 200 درہم چاندی کے حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان دونوں کی قیمت میں فرق نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو انسا ہے سونا مہنگا ہو گیا اور چاندی کے مقابلے میں کم مہنگی، تو بہتر یہ کہ اگر سونے کو معیار بنا لیا جائے. اچھا، ویسے اس میں علماء کا ایک اختلاف ہے، جہاں تک میں نے بھی دیکھا ہے اس کو، کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ کم تر کو لیں تاکہ زیادہ اس کا وسعت نکلے گی اور زیادہ لوگوں کی امداد کرنے والے بنیں گے. یعنی یہ تو مختلف نقطہ نظر ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا اونچا بولیے گا پلیز. سر مجھے پوچھنا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ سر زکوٰۃ کیا جاتا ہے، ایک تو اپنے مال جان پہ ہی مطلب فرض ہے، دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے ہمارے پاس گاڑی ہے، گھر ہے اپنا، لیکن منتھلی کچھ انکم ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سیلریز بیسڈ لوگ ہیں، گھر تو اپنا ہے لیکن سیلری اتنی نہیں ہے کہ مطلب زکوٰۃ دی جا سکے، لیکن لوگ کہتے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے پاس گھر ہے، تو لیکن منتھلی انکم نہیں، کہ ان کو بیچ کے زکوٰۃ دی جائے. جی اویس صاحب نے گاڑی کے حوالے سے، سواری کے حوالے سے پوچھا ہے کہ جو ہم سواری استعمال کرتے ہیں اور گاڑی ہے، گاڑی بیش قیمت بھی ہے، کم قیمت کی بھی ہوتی ہے، یا ایک فیملی کے پاس یا خاندان کے پاس ایک سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں، مفتی صاحب آپ کیا رہنمائی اس میں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہے؟ پرانے زمانے میں گھوڑے ہوا کرتے تھے، گھوڑوں پہ زکوٰۃ کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، تو کیا وہ سسٹم ہم گاڑیوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ بلا شبہ ایسے ہی ہے. گاڑی بھی انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اور شرعی اعتبار سے جو گاڑی ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، گھریلو استعمال کا ساز و سامان ہے، یہ تمام چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں، ان پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے. ان سے زائد جو انسان کے پاس کوئی رقم ہے یا سونا چاندی کی صورت میں اس کے پاس کوئی یہ دولت موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، گاڑی کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. ناظرین کرام، وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ناظرین کرام،
مختصر وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں. بات ہو رہی تھی زکوٰۃ کے نصاب سے. جی علامہ صاحب. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ جیسے علماء نے بیان کیا یعنی 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی, جی ٹھیک ہے, اسی کو ایک معیار بنا کر جو ان سے آگے چلا جا سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر جو مال ہے اس کی جو صورتحال ہے اس میں مختلف حوالے سے یعنی معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اگر آپ کسی خاص چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. جو اموال تجارت ہے اس کو بھی کنورٹ کر لیں گے ہم رقم کے اندر, اور رقم میں سے ہم نصاب کے مطابق اس کو جانچ لیں گے. اگر وہ نصاب کے مطابق مال تجارت ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. عروض التجارہ جسے ہم کہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس پر بھی زکوٰۃ ہے. لیکن یہ ہے کہ جو آفس میں یا کمپنی میں جیسے کوئی فرنیچر ہے, کرسیاں ہیں, دوسرا سامان ہے, اس پر تو زکوٰۃ نہیں. یعنی جو ایک اصول اس میں یہ بھی ہے کہ جو آلات ہیں آلات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو کارخانہ ہے, مشینری ہے کارخانے کی, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی سب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو سونا ہے, اور سونا عموماً خواتین کے پاس ہوتا ہے, خواتین رقم نہیں کماتی, پیسے نہیں ہوتے, اور ان کا سونا اگر 7.5 تولے سونا زیادہ ہے, نصاب سے زیادہ ہے, تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ کس طرح وہ ادا کریں؟ وہ تو ان کے پاس نقد رقم نہیں ہے, تو وہ کیا ان کا شوہر ان کی طرف سے ادا کر سکتا ہے زکوٰۃ؟ اس سے قبل میں علامہ صاحب کی بات کی مزید تھوڑی سی ایک وضاحت اور تفصیل بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. نصاب کے حوالے سے جیسے آپ نے ابھی استفسار کیا کہ نصاب کیا ہوتا ہے, تو علامہ صاحب نے جیسے واضح فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سونے کی صورت میں کوئی چیز موجود ہے تو کم از کم 7.5 تولے اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے. 7.5 تولے سے زائد ہے تو پھر یہ مقصد نہیں کہ 7.5 تولے سے زائد والے حصے پہ زکوٰۃ دے, باقی 7.5 تولے مستثنا ہو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس سونے کی بجائے چاندی کی صورت میں مال موجود ہے تو 52.5 تولے چاندی یہ ایک نصاب کی ابتدائی حد ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی, اس کے پاس نقدی ہے یا سامان تجارت ہے, اب وہ سامان تجارت کی کتنی مالیت ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے, یہ چیز انتہائی توجہ کی حامل ہے. جی ٹھیک ہے. اس سلسلے میں جو ہمارے فقہائے کرام کی جو اکثریت ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ جو انفع للفقراء ہے, انفع للفقراء کا مطلب کہ جو نصاب فقراء ضرورت مند محتاج لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, جس کی مالیت کم ہے, اس نصاب کو سامنے رکھ کے یہ باقی جو اموال تجارت ہیں انہیں نصاب کے اندر اس طرح شامل کیا جائے گا. اب وہ انفع للفقراء کو دیکھیں تو وہ چاندی ہے. یہاں پہ ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی مدثر صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا ایک سوال. جی جی. کہ میرے پاس 20 تولے سونا ہے. جی. تو میں اس کے سال میں ایک مرتبہ اکٹھی ہی نکال سکتا ہوں یا ہر ماہ کے ماہ نکال سکتا ہوں؟ جی ٹھیک ہے, آپ کا جواب ہم لیتے ہیں. سوال بہت مختصر سا بات ہوئی. 20 تولے سونا اور میں ہر ماہ اس کی زکوٰۃ نکال لیتا ہوں. بالکل. اس سے پہلے بھی جب آپ نے مجھ سے استفسار کیا تھا تو اس میں یہ بات چل رہی تھی, وہ درمیان میں رہ گئی. زکوٰۃ کی دیکھیں, اگر سال ابھی نہیں گزرا, سال گزرنے سے پہلے ہی اگر کوئی بندہ تھوڑی تھوڑی قسط وار زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے اور سال جب پورا ہوتا ہے پھر وہ تخمینہ لگا لیتا ہے کہ میں نے جو زکوٰۃ نکالی وہ کتنی ہے اور میرے اوپر زکوٰۃ فرض کتنی ہوتی ہے, جو وہ زکوٰۃ نکال چکا وہ زکوٰۃ جتنی اس پر فرض ہوتی ہے اس کے برابر ہے, تب تو بالکل ٹھیک ہے. اگر اس نے جو پہلے زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے بعد میں حساب لگانے پہ معلوم ہوا کہ ابھی مزید کچھ زکوٰۃ اس کے ذمہ باقی ہے تو پھر وہ باقی ماندہ زکوٰۃ ادا کر دے تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی سال گزرنے سے قبل بھی زکوٰۃ کی ادائیگی اگر تھوڑی تھوڑی کریں تو ہو جاتی ہے. زیادہ ادا ہو گئی ہے, زیادہ ادا ہو گئی تو پھر وہ نفلی میں چلی جائے گی. اس سال کی جو نصاب جو زکوٰۃ جتنی ہونی تھی اس سے زیادہ اگر ادا کر دی ہے تو وہ صدقہ بن جائے گا, نفل ہو جائے گا. ہاں وہ نفل ہو جائے گا. یہ ایک احتیاطی پہلو ہے. ٹھیک ہو کہ وہ علامہ صاحب اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اویس صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ایکچولی دوبارہ کال میں نے اس لیے کہ مجھے پہلے کوشچن تھا اتنا کنوے نہیں کر پایا میں آپ سے. جی بتائیے. سر وہ یہ تھا کہ مجھے کہنا یہ تھا کہ صرف گاڑی پہ نہیں, دیکھیں ایک بندہ ہے اس کے پاس گھر ہے, گھر کی مالیت جو ہے 50 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کی منتھلی انکم جو ہے وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی کہ وہ اپنے گھر کے حالات بہت مشکل گزارا کر رہا ہے. لیکن گھر ہے, اس طرح کوئی گاڑی ہے یا کوئی بزنس کوئی ایسا کر رہا ہے, لیکن اس کی چاہے اس کے مال بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اس کے پاس, لیکن وہ اس کی انکم منتھلی بہت کم سی ہے, کوئی سیونگ نہیں ہو رہی, تو کیا وہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ پے کرے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گھر ہے, گھر 50 لاکھ روپے, کچھ ایسی چیزیں جو پڑی ہیں تو آپ ان پہ زکوٰۃ پے کریں گے. تو میرا یہ پوچھنا یہ تھا کہ ان چیزوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی سوال دوبارہ سے اسی قسم کا دوبارہ سے جی فرمائیے.
جی، جو گھر میں انسان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں جیسے استعمال کے کپڑے ہیں، گھر میں کچھ فرنیچر ہے استعمال کا، اسی طرح گھر میں سونے کے لیے جو بیڈ چارپائیاں اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ سارا سامان انسان کی ضرورت میں شامل ہے، اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایسے ہی گھر کی مالیت خواہ 50 لاکھ ہو یا کروڑ روپے ہو، وہ انسان کی ضرورت ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح گاڑی خواہ وہ کم مالیت کی ہے یا زیادہ مالیت کی، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، اگر گھر میں عیش و عشرت کا ضرورت سے زائد سامان رکھا ہے تو پھر اس کی مالیت کا حساب لگایا جائے گا، اگر وہ نصاب کی مالیت بن جاتی ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے، اور فقہا کی جو رائے ہے وہی ہماری رائے ہے کہ ذاتی استعمال میں جو کچھ بھی ہے، جیسے بھائی نے سوال پوچھا اویس نے، گاڑی ہے، مکان ہے اور دوسری چیزیں جو بھی اس کے ذاتی استعمال کی ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے ایک سوال سونے کے حوالے سے خواتین کا آپ نے پوچھا تھا، وہ سوال بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب ہو جانا چاہیے، وہ بیچ میں رہ گیا۔ اس مسئلے پر بھی دیکھیے 2-3 آراء ہمارے سامنے آتی ہیں، فقہا کا اس میں اختلاف ہے، چونکہ ہم جب کہتے ہیں نا اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں جی اتفاق تو مسئلے میں ہے نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مسائل بعد میں پیدا ہوئے، ان مسائل پر علماء کا، فقہا کے جو اجتہادات ہیں، ان کی تشریحات ہیں، وہ ہمیں ملتی ہیں، اور آراء میں اختلاف ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ لوگوں کے لیے سب سے آسان راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس پر مطمئن ہوتے ہیں وہ اس رائے کو اختیار کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سونے کے بارے میں یعنی خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ جو حد درجہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فضول خرچی میں آتا ہے، اس پر تو وہ بعض علماء نے کہا کہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ بہت مختصر بات فقط اتنی ہے کہ جو عورت کے ذاتی استعمال میں سونا رہتا ہے، جیسے معمولی سا کنگن ہے، انگوٹھی ہے یا چند چیزیں ہیں، تو بعض علماء نے کہا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز اسراف میں یا فضول خرچی میں آتا ہے تو علماء کا کہنا ہے کہ اس پر زکوٰۃ۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے اہم مسائل کی طرف نشاندہی کی گئی کہ کن کن چیزوں کے اوپر کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔